मेरे उलमा कराम यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात ये कि आज का टॉपिक भी मेरे ख़्याल से आज सब्र और इस्तकामत पे हम बात करने जा रहे हैं। सब्र इस्तकामत की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली रोज़े आते हैं तो ऑटोमेटिकली सब्र जो है वो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाता है कि नहीं, रोज़ों में सब्र करना है। अच्छा, कहाँ सब्र करना है? खाने पीने में सब्र करना है। अच्छा, और सड़क पे लड़ना है, लोगों से पैसे बनाने हैं, और क्या क्या करना है। और इस्तकामत की हम भी बात करेंगे अभी, लेकिन ऑब्वियसली हमारे उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन्हीं से बात करूँगा। मैं बोलूँगा, मैं खामखा बदतमीज़ आदमी हूँ, आपको पता है, ज़्यादा बोल जाता हूँ, सो उससे बेहतर है कि मैं ना ही बोलूँ। तो सब्र की बात करते हैं, इस्तकामत की बात करते हैं। और जो हालात मैं आते हुए देख रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा वक्त इस वक्त ज़्यादा बाज़ारों में नहीं गुजर पाएगा इस दफ़ा, तो शायद मैं ज़्यादा विटनेस ना कर पाऊँ। इस साल कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले साल तो जो हालत थी, अल्लाह माफ़ करे, ट्रैफिक के बड़े बुरे हालात हैं। लोगों को मैंने आज भी सड़क पे लड़ते हुए देखा। तो खाने पीने का तो सिर्फ नहीं है नाम रोज़ा, ये बात तो हमारे उलमाए कराम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। लेकिन आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हमारे उलामा अमीन शहीदी साहब से। बाज़ मुश्किलों और मुसीबतों में इंसान सब्र नहीं कर पाता, कठिन हालात होते हैं, बेसब्रा हो जाता है। क्या ये खिलाफ फितरत है या ये फितरत है इंसान की? ये क्या चीज़ है अमीन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वल्लाहु खैरुन नासिर व मुईन। देखिए, इंसान मजमूई तौर पर दो कैफियत और दो तरह की चीज़ों के मजमूए का नाम है। एक है उसके वो सिफ़ात जिनका ताल्लुक़ मलकूत से है, आसमानों से है, फ़रिश्तों से है, उन मखलूक़ात से है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मादी कसाफतों से पाक पैदा किया है। तो उनकी कुछ सिफ़ात इंसान के अंदर हैं। उसी तरह से फिर इंसान ने चूँकि इस दुनिया में और इस धरती में ज़िंदगी गुजारनी है, ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारनी है, और ख़ुद तरक्की करके उस मकाम तक और उस मकान तक पहुँचना है जो उसकी अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी तरफ कुछ खुसूसियात रखी हुई हैं जिसको हम हैवानी सिफ़ात कहते हैं। हैवानी सिफ़ात में जितनी भी चीज़ें, नींद हैवानी सिफत है, खाना हैवानी सिफत है, शहवत हैवानी सिफत है, गज़ब हैवानी सिफत है, भागना दौड़ना हैवानी सिफत है, किसी चीज़ की लालच पैदा होना हैवानी सिफत है, किसी मफाद के लिए दूसरे से लड़ना हैवानी सिफत है। इन दो औसाफ के मजमूए को इंसान कहा गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरं व इम्मा कफूरा कहकर इंसान के सामने रास्ता रख दिया है कि भाई ये रास्ता तुम्हें ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, वो रास्ता तुम्हें नीचे की तरफ लेकर जाएगा। दोनों सिफात तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। अब इन दो सिफात में से जिन सिफात का तुम पर गलबा होगा, तुम उस तरह की मखलूक बनोगे। बिल्कुल। अब अगर आम हालात में इंसान को देखें, ये जो सूफिया, अहले इरफान, अहले बातिन है ना, इनके बारे में कहा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है कि ये इंसान का बातिन देख लेते थे। बातिन का क्या मतलब होता है कि इंसान की रूह आया इंसानी है या नहीं है। चूँकि बदन तो पैदाइशी तौर पर इंसानी है, लेकिन इस बदन के अंदर अगर रूह इंसानी ना हो तो उस बदन के अंदर वो हैवान होता है। इसलिए क़यामत के हवाले से जो रिवायात और अहादीस तमाम मजमू में मौजूद हैं, वहाँ पर में ये बताया जाता है कि ऐसे गुरोह दाखिल हो जाएंगे, चूँकि वहाँ पर फिर मादी दुनिया नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर बातिन नज़र आएगा। जब बातिन नज़र आएगा तो इंसान का सिर्फ जिस्म नज़र नहीं आ रहा होगा, बल्कि उसके अंदर की दुनिया नज़र आ रही होगी, जो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारी आंखों पर पर्दा है इसलिए हम देख नहीं पाते। जो लोग तहजीब नफ्स से गुजर कर इन मराहिल को तय करके उस बुलंद मकाम तक पहुंचते हैं, वो मरने से पहले भी इसी दुनिया में इंसान का बातिन देख रहे होते हैं। बेशक। अब ये जो बातिन इंसान है, इसकी तथहीर का हुक्म है। दीन आया है बातिन को इंसान बनाने के लिए। बातिन को इंसान बनाने के लिए जो पहला मरहला है वो ये है कि शैतानी ख्वाहिशात और मादी ख्वाहिशात को अक्ल के ताबे करो और उन मलकूती आसमानी ख्वाहिशात के ताबे करो, उनके मुताबिक चलो, इनको बकदरे ज़रूरत बरोए कार ले आओ। मसलन शहवत है बकदरे ज़रूरत,
کھانا ہے بقدر ضرورت، لالچ ہے، طمع ہے بقدر ضرورت، اولاد اور مال کی محبت ہے بقدر ضرورت. جو ضرورت اللہ نے طے کیا ہے، جس ضرورت کی حدیں قرآن کریم نے طے کی ہیں، رسول کریم کی احادیث نے اور سنت نے طے کی ہیں، اگر ہم ان حدوں میں رہیں تو خود بخود ہمارے اندر استقامت آ جاتی ہے. بے شک. یہ جو استقامت ہے، استقامت کس چیز کا نام ہے؟ اپنے اندر موجود ان خواہشات کو عقل کے تابع کر کے، کنٹرول کر کے عقل کے مطابق چلنے کا نام ہے. بالکل. عقل وہی ہے جو شریعت کہتی ہے، یعنی عقل اس کے علاوہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، خواہشات کا نام عقل نہیں ہے. لہٰذا اگر انسان اپنی ان عبادتوں کے ذریعے سے اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکے، اب یہ کنٹرول صرف کھانے پینے میں نہیں ہے، دیکھنے میں بھی ہے، دل کے چاہنے میں بھی ہے. دل کے اندر بہت سارے خیالات آتے ہیں، لیکن ان خیالات کے اظہار کے جو ذرائع اللہ نے ہمیں دیے ہیں حواس خمسہ کی صورت میں، ان پر کنٹرول اگر ہو جائے تو پھر اللہ آپ کے دل میں آنے والی خواہشات کی بنیاد پر عقاب نہیں کرتا، عذاب نہیں کرتا، سزا نہیں دیتا، چونکہ خواہشات کا آنا اختیار میں نہیں ہے لیکن اس کا اظہار اختیار میں ہے. لہٰذا زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں، رشتہ داروں سے سلوک، بال بچوں سے سلوک، بیوی سے سلوک، دوستوں سے سلوک، بیہیویئر آپ کا معاشرے کے اندر، دکانداروں کے ساتھ، سڑک میں ڈرائیور کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، ان تمام چیزوں میں اگر آپ کی شہوانی اور حیوانی صفات آپ پر غالب آئیں تو آپ انسان نہیں ہیں. اگر نہیں تو پھر آپ انسان ہیں، اور اسی انسانیت کو آپ کہتے ہیں صبر، اسی انسانیت کو آپ کہتے ہیں استقامت. ہم آج صبر و استقامت، شکر، ان تمام چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. مفتی محمد یوسف قصوری صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے ہم جاننا چاہتے ہیں قرآن و حدیث میں جو اجر، جو فضیلت صبر کرنے والوں کے لیے بیان کی گئی ہے، اس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت، ان کی دنیاوی اصلاح اور اخروی فلاح کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور لوگوں کو کہا میرے نبیوں کی سیرت کو دیکھو، ان کے نقش قدم پہ چلو تو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی تم سرخرو ہوگے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی بعض مواقع پہ آزمایا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خاص طور پہ قرآن مجید کے اوراق کی زینت ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت و رسالت کے ساتھ دنیاوی دولت سے بھی مالا مال کیا ہوا تھا، لیکن وقت آیا کہ زمینیں بنجر ہو گئیں، باغات ویران ہو گئے، سرمایہ ختم ہو گیا، بیویاں بھی ایک کے علاوہ ساتھ چھوڑ گئیں، بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، بیماری میں مبتلا ہو گئے. اور بیماری ایک دو دن نہیں، ایک دو ہفتے نہیں، ایک دو مہینے نہیں، بلکہ بعض روایات کے مطابق 12 یا 18 سال تک برقرار رہی. پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پروردگار میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوں، آپ ارحم الراحمین ہیں، مجھ پہ رحم فرما کے میری بیماری کو دور فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے نہ صرف ان کی بیماری کو دور کیا، بلکہ اللہ کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. ہم نے ان کے مثل انہیں اور عطا کیا اپنی طرف سے رحمت کے طور پہ، اور بندوں کے لیے وہ نصیحت ہو جائے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ نگاہ ڈالیں. دنیا میں آنے سے پہلے والد گرامی اللہ کو پیارے ہو گئے. چاہت ہوتی ہے والد کی صورت دیکھوں، لیکن آپ نہ دیکھ سکے. 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، آپ نے صبر کیا. 8 سال کی عمر میں دادا محترم اللہ کو پیارے ہوئے، پھر آپ نے صبر کیا. لوگوں نے طرح طرح کی مشکلات کھڑی کی، شیب ابی طالب میں معصور کر دیا گیا، آپ نے صبر کیا. جسد عطر پہ اوجڑیاں پھینکی گئیں، آپ نے صبر کیا گیا. لہو لہان کر دیا گیا، دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ نے صبر کیا. آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی حیات مبارکہ میں اللہ کو پیاری ہوئیں، آپ نے صبر کیا. آپ کے بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. پہلے قاسم رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہوئے، پھر عبداللہ، اور پھر مدنی زندگی میں
میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے بطن اطہر سے اللہ نے اپنے حبیب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام عطا کیے۔ بچپن ہی کے ایام تھے کہ ابراہیم بھی بیمار ہو گئے، آپ کو اطلاع ملی، آپ آئے، ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، سینے سے لگایا۔ عجیب منظر ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے کی روح پرواز کر کے جنت کی طرف چلی گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ صبر کا جو تقاضا تھا، آپ نے فرمایا یا ابن عوف انہا رحمتن، اے ابن عوف یہ رحمت ہے۔ انسان کو اللہ نے فطری طور پہ دو چیزیں ایسی عطا کی ہیں جن پہ انسان کنٹرول کر سکتا ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جن پہ کنٹرول نہیں۔ زبان پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، جزا فضا نہ کیا جائے، ہاتھوں پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، گریبان نہ پھاڑے جائیں، لیکن دل پہ کنٹرول نہیں ہے، آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے۔ آپ نے اس پہ بھی صبر کیا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لخت جگر کو نبی کریم کے ہاتھوں میں دیکھا تو فرمانے لگی میرے بیٹے کی تو ابھی رضاعت کے ایام بھی پورے نہیں ہوئے، اور خود بھی آپ صدمے سے دو چار صبر کیا۔ اور سیدہ میمونہ کو صبر کی تلقین یوں فرمائی ان لہو مرضعا فی الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا ہے۔ ایمان والوں کو بھی یہی تلقین ہے کہ مشکلات آئیں تو صبر کرو۔ نبی آخری بات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزر گئے جو قبر پہ بیٹھی ہوئی جو ہے وہ اشکبار تھی، رو رہی تھی۔ آپ نے اس کو صبر کی تلقین فرمائی، کہتی جو تکلیف مجھے پہنچی ہے نا، آپ اس سے دو چار نہیں ہوئے، آپ کو یہ تکلیف پہنچتی تو معلوم ہوتا، آپ چلیں اپنا راستہ لیں۔ آپ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد اسے کسی نے بتایا اللہ کی بندی تو نے کیا کر دیا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ آپ کے پیچھے آئی، کہتی اللہ کے محبوب میں آپ کو پہچان نہیں سکی، تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی فصبری ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کی آغاز میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو صبر کی تلقین فرمائی ہے اور اس پہ بڑے ثمرات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بہت پریشانیاں رہتی ہیں، ابھی اتنی خوبصورت امین صاحب نے بھی اور قصوری صاحب نے بھی جو بیان اس حوالے سے دیا ہے، اس سے بڑی مثالیں تو خیر نہیں ملتی ہمیں۔ کیا حکمتیں ہیں اس صبر کے پیچھے، کیا فوائد ہیں؟ یہ ایسا صبر کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیوں اللہ نے اتنا وہ انسان کو آزماتا ہے کبھی کبھی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صبر کی بنیادی طور پر تین قسمیں، ایک ہے الصبر للہ، ایک ہے الصبر مع اللہ، اور ایک ہے الصبر عن اللہ۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، کسی چیز سے دور ہو جانا، اجتناب کرنا۔ اب الصبر للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے کسی چیز سے رکنا یا اللہ کے لیے صبر کرنا۔ الصبر عن اللہ کا مطلب ہے اللہ سے دور ہونا، اور الصبر مع اللہ کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ ہو جانا، نہیں اللہ ہی کا ہو جانا۔ اب اس میں سے جو پہلی قسم ہے الصبر للہ، اس کی پھر تین قسمیں، الصبر علی المصیبہ، الصبر علی الطاعہ، الصبر علی المعصیہ۔ الصبر علی المصیبہ کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مصیبت اور تکلیف آئے تو اس پر یہ سوچ کر کہ یہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے یہ میرے اوپر یہ آزمائش، یہ اس کی طرف مصیبت آئی ہے، اللہ کا سوچ کر اس پر رک جائے، کوئی شکایت کا لفظ، کوئی شکایت کی ادا سامنے نہ آئے، تو یہ الصبر علی المصیبہ ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک ہے الصبر علی الطاعہ، کوئی عبادت کا موقع ہے، مطلب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تکالیف کا نام ہے، دوسرا نام ہے جتنے مرضی سہولتیں ہو جائیں، لیکن حج کے موقع پر آپ کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے، تکالیف ہوتی ہیں۔ دیگر عبادات کے حوالے سے آپ اگر اللہ ہی کی رضا کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے آپ صبر کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو حرف شکایت زبان پر لانے سے روک دیتے ہیں، تو یہ صبر الصبر علی الطاعہ ہے۔ اور ایک ہے الصبر علی المعصیہ۔ اب یہاں صبر کا معنی آ جائے گا دور ہونا، معصیت سے رک جانا، یا معصیت کی وجہ سے
آپ کے رکنے کی وجہ سے آپ پر جو آنے والے مصائب اور آلام ہیں آپ ان کو برداشت کریں، تو یہ الصبر علی المعصیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ وہ جو پہلا صبر ہے الصبر جو مصیبت پہ، الصبر علی المصیبہ 300 گنا اللہ اجر دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، الصبر علی الطاعہ 600 گنا، اور الصبر علی المعصیہ 900 گنا۔ تو گویا صبر کا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سپر اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ دے رہا ہے اللہ کر رہا ہے اور اللہ دے رہا ہے، اور میں نے کرنا بھی اس کے لیے اور رکنا بھی اس کے لیے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ فطرانہ عید کی نماز کے بعد ہی کیوں دیا جاتا ہے، یا عید والے دن ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ کیا عید سے پہلے نہیں دے سکتے؟ یہ ایک سوال آیا تھا۔ پہلے صبر پہ بات کروں یا سوال پہ بات کروں؟ پہلے سوال پہ کر لیں گے، وہ میں تفصیل سے آپ کا جواب لینا چاہ رہا ہوں، پھر میں بریک پہ چلا جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صدقہ فطر کی پیچھے لوجک کیا ہے کہ ہم جتنے بھی خشوع اور خضوع والے روزے اور روحانیت والی تراویح پڑھ لیں، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی کمی کوتاہی ہو جائے گی، تو تلافی مافات کے طور پر اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، جیسے قیامت کے دن فرائض کی کمی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ پھر صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دینا ضروری ہے۔ اچھا، اب عید کے دن دینا مطلب یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ عید سے پہلے بھی دے سکتے تاکہ کوئی غریب اپنا راشن یا اپنے کپڑے یا اپنے علاج معالجہ کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ آپ 10 دن پہلے دے، 20 دن پہلے دے، آپ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو آخری ٹائم ہے عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے، اس سے پہلے تو ضرور دے تاکہ عید کے دن تو کوئی نئے کپڑوں سے اور ضروریات کی چیزوں سے محروم نہ رہے۔ بیلنس کلیئر کر کے جائیں، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس، اور اگر کوئی خدا نخواستہ عید تک بھی نہیں دے سکا تو عید کے بعد بھی دے گا، اگرچہ وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، لیکن جب تک نہیں دے گا اس کے ذمے یہ چیز باقی رہے گی۔ اور صدقہ فطر وہ دے سکتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یا زکوٰۃ تو اس پر فرض نہیں ہے لیکن عید کے دن اس کے پاس اتنی چیزیں آ گئی جیسے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اس کے پاس مطلب ضرورت کی چیزیں آ گئی، تو وہ اس وقت صدقہ فطر دے۔ اس پہ سبق یہ اگریبل ہے سب کی طرف سے، مطلب آپ فطرانہ آ گیا جی جواب، تو خواہ کی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے ذرا اپنے آپ کو بچائیں، اور جو ایک صحیح طریقہ ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ مفتی فضل سبحان سے ہی ہم بات کرنے چاہ رہے تھے، میں نے اس وقت اس لیے آپ سے جواب لے لیا تھا کہ ہمیں جواب مل جائے گا فطرانے کے حوالے سے۔ صبر کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کیا ایسی چیز ہے کہ ہم اس قدر کبھی کبھی ناشکری شروع کر دیتے ہیں، ایک بے چینی رہتی ہے، استقامت نہیں رہتی۔ کیا فضل بھائی، کیا ایسی چیز ہے جو اتنا پریشان کرتی ہے انسان کو؟ آپ یہ عام دیکھ لیں جو باہر اس وقت حالات ہوتے ہیں، ایک عجیب بے چینی ہے، بے صبری ہے اس وقت ہر طرح سے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کی اس بات کو میں یوں ریلیٹ کرتا ہوں کہ یہی گلہ اللہ قرآن میں اپنے بندوں سے کر رہے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ شکر ادا کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، اللہ کی قدر ان لوگوں نے یوں نہ کی جیسے حق تھا۔ دیکھیں، صبر نماز کے ذریعے سے اور روزے کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کو بھی شہر الصبر، صبر کا مہینہ کہا گیا۔ صبر کی 3 تعریفیں مفتی حنیف قریشی صاحب نے کس میں بتا دی؟ دیکھیں، صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اپنی ناجائز خواہشات کو صبر کا بریک لگانا، صبر کا سپیڈ بریکر لگانا۔ ایک بہت قیمتی گاڑی ہوتی ہے لیکن اگر اس کا بریک فیل ہو جائے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور لوگوں کو نقصان ہو جائے گا۔ ہم نے بھی اگر اپنی ناجائز خواہشات کو صبر کا بریک نہ لگایا اور ہم نفس کی خواہشات کے غلام بن کر چلتے رہیں تو یہ تو شیطان کا طریقہ کار تھا۔ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا
اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرے گا یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے انلمیٹڈ انکاؤنٹیبل دیا جائے گا۔ اب صبر کیا ہے؟ دیکھیں صبر کی ہم کچھ قسمیں اور مثالیں بتاتے ہیں۔ محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ 7 ان کے بیٹے ہیں، ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ایک ہاتھ بھی ٹوٹ گیا۔ لوگ ان کے پاس عیادت کے لیے اور اظہار تعزیت کے لیے آئے، کہنے لگے میں تو اس حال پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت جان پہ بھی بنی اولاد پہ بھی بنی، آپ پھر بھی شکر ادا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرے 7 بیٹے تھے، ایک کا انتقال ہوا، 6 باقی ہیں، 6 کا بھی انتقال ہو سکتا تھا۔ میرے 2 ہاتھ 2 پاؤں تھے، ایک ہاتھ ٹوٹا، چاروں اعضاء بھی ٹوٹ سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے، ان کا پاؤں زخمی ہو گیا، اسے کاٹنا پڑا، اس کٹے ہوئے پاؤں کو اٹھا کر کہا اے اللہ میں اس پر صبر بھی کرتا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں اس پاؤں سے میں کبھی گناہ کے اڈے اور مراکز کی طرف نہیں گیا۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ آقا کے پاس آئے، آپ دعا کیجئے میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے شفا دے گا، لیکن میرے پردہ فرما جانے کے بعد جب تیری بینائی چلی جائے گی تو کیا کرے گا؟ کہنے لگے میں صبر کروں گا۔ فرمایا پھر جنت میں تیرا داخلہ یقینی ہو جائے گا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ قادسیہ کی جنگ میں 4 بیٹوں کے شہید ہونے کے بعد شکر ادا کرنے لگی۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ ناموس رسالت پہ زخمی ہو کر جب آقا کے قدموں میں لائے گئے تو آقا نے پوچھا اللہ کہا جا، تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیری وشز، تیرا ایم آف لائف، تیرا اوپینین، تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ زیاد ابن سکن نے صبر کرتے ہوئے بزبان حال کہا تھا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہیں۔ ہم بھی رمضان اور نماز کے ذریعے سے صبر کریں گے، اللہ پاک اس کے بدلے بہت کچھ دے گا۔ آمین آمین۔ اور اوبیسلی دیکھیں پریکٹس ہوتی ہے ہر چیز کی۔ آپ کو زندگی میں کوئی بھی چیز کرنی ہو، آپ نے ڈاکٹر بننا ہو، آپ نے پائلٹ بننا ہو، آپ نے کرکٹر بننا ہو، کچھ بھی بننا ہو آپ نے زندگی میں، آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سو انسان بننے کی پریکٹس جو ہے، انسان بننے کی پریکٹس وہ نماز اور روزہ ہے جو آپ کو بالکل میرے خیال سے جوڑ کے رکھتی ہے اور آپ اس سے زیادہ ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ مفتی ابو محمد صاحب یہاں ہیں۔ اب مفتی صاحب ہم جب پریشان ہوتے ہیں تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب خوش ہوتے ہیں تب کبھی کبھی شکر ادا کرتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، کچھ شکر ادا کرتے ہیں، کچھ شاید نہیں کرتے ہیں۔ سو یہ اور اس میں بھی کبھی کبھی بے صبرے ہو جاتے ہیں، جب بہت کچھ ہوتا ہے اس میں بھی کافی بے صبرے ہو جاتے ہیں ہم کہ نہیں یار تھوڑا اور اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک سوال میں کئی سوالات کر دیے۔ جی آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جو انسان اپنی خوشی میں اپنے رب کو نہیں بھولے گا اس کے غم میں اس کا رب اس کو نہیں بھولے گا۔ اس کے علاوہ 3 جملے آپ نے استعمال فرمائے، ایک استقامت، دوسرا صبر، تیسرا شکر۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہاں ربنا اللہ سے مراد پوری شریعت ہے، اللہ جل شانہ کے تمام احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ ہے، اس پر جنت کے آگے وعدے کیے گئے ہیں، اور اس کو اپنا مفسرین نے یوں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ فرمایا جب یہ انسان پر تکلیفیں، مسائب، پریشانیاں دین کی وجہ سے وہ استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ میرا رب ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں، ختم نبوت پر وہ ڈٹ جاتا ہے، صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے لیے وہ ڈٹ جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو بھیج کر اسے کہتے ہیں
ہیں کہ اب تجھے کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا, اب تو ہمارا مہمان ہوگا, ہم تیرے میزبان ہوں گے. اور یہ استقامت, یہ ڈٹنا, اس کا اگر میں یوں کہوں مختصر الفاظ میں تو جتنے نبی تھے اتنے دیوان موجود ہیں استقامت کے, جتنے صحابہ اہل بیت اعظام تھے اتنی کتابیں موجود ہیں. اگر 1.5 لاکھ صحابہ اکرام اہل بیت تھے تو اتنی کتابیں صبر اور استقامت پر لکھی جا سکتی ہیں. اور جسے صبر کہتے ہیں, صبر کیا ہے؟ ابھی مفتی صاحب حضرت زیاد بن سکن کا واقعہ سنا رہے تھے تو مجھے ذہن میں آیا, حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد میں شہید کیا گیا. آپ کے دونوں بازو بھی کٹ گئے, آپ کی دونوں ٹانگیں بھی کٹ گئیں. آپ سے جب پیاس اور اس عالم میں پوچھا گیا, آپ زخموں سے تڑپ رہے ہیں, فرمایا زندگی کی کوئی آخری خواہش ہے؟ فرمایا زندگی کی آخری خواہش اور کوئی نہیں ہے, صرف اپنا مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے دوڑ کر آئے, حالانکہ آپ خود زخمی تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کے شانوں سے چادر گر گئی. آپ تشریف لائے, آپ نے نبوت والے ہاتھوں میں یوں زیاد بن سکن کو اپنی جھولی میں اٹھایا اور ان کے چہرے سے وہ مٹی جب صاف کی تو فرمایا زیاد بن سکن کچھ کہنا چاہتے ہیں, ایک بازو بھی کٹا ہوا ہے, دوسرا بھی کٹا ہوا ہے, آئیے صبر اسے کہتے ہیں. ایک پاؤں بھی کٹ گیا ہے, دوسرا پاؤں بھی کٹ گیا ہے. فرمایا زندگی کی کوئی آخری خواہش؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ میری موت کا آخری وقت ہے اور میری آنکھیں آپ کے چہرے مصطفیٰ پہ ہیں اور مجھے صبر مل گیا اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. صبر کا جو بدلہ ہے, صبر کا اصل معنی کیا ہے؟ صبر کا اصل معنی یہ ہے کہ جس وقت تکلیف آئے اسی وقت آپ اس پر صبر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. طائف کے میدان میں آپ نے صبر کیا, بد دعا نہیں کی. جبرائیل نے اجازت مانگی ان پہاڑوں کو یوں ملا کر انہیں اپنا خاک کر دیا جائے, فرمایا نہیں میں اس پر صبر کروں گا. اس صبر کا بدلہ دنیا میں اللہ نے کیا دیا؟ اللہ آسمانوں پہ حضور کو لے گئے. آخری بات یہ ہے کہ آپ نے شکر کا لفظ استعمال کیا. شکر عربی میں چونکہ آ چکا ہے لیکن یہ اصل میں عبرانی زبان کا لفظ ہے. شکر کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے, مگر شکر کا اصل معنی ہے تقسیم کرنا. اس کا مطلب اور مفہوم یوں بنتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی نعمتیں اللہ کی ہیں آپ انہیں تقسیم کریں, یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے. اللہ ہمیں صبر کی بھی توفیق دے, دین پر استقامت بھی دے, اور اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ ساتھ صبر اور شکر کی بھی توفیق دے. زندگی میں کوئی بھی انسان کام کرنا چاہے, میرا نہیں خیال کہ وداؤٹ یہ صبر اور استقامت کے آپ کچھ بھی اپنی عام زندگی میں بھی آپ کامیابی. میں اس دن بھی آپ سے پوچھا تھا شاہ صاحب, یہ جو بے چینی ہے لوگوں میں, خدا کے واسطے اس کے لیے کچھ بتائیں. ہم نے یہ مانا نماز ضروری ہے, ہم نے یہ مانا, لیکن پتہ ہے لوگوں کو نا ایک اللہ کی طرف سے بھی ایک ڈھارس سی رہتی ہے کہ یار میں پڑھ رہا ہوں, شاید تھوڑا سا مجھے اس سے کوئی فرق پڑ جائے گا. کہ یہ جو بے چینی ہے نا, جو بے صبرے ٹائپ ہو جاتے ہیں لوگ, اس کے حوالے سے کچھ. صبر پہ شکر پہ پنجاب کے صوفی بزرگوں کا شعر یاد آ رہا. آپ کہتے ہیں چپ رہساں تے موتی ملسن, آہا, چپ رہساں تے موتی ملسن, صبر کرے تا ہیرے. چپ رہساں تے موتی ملسن, صبر کرے تا ہیرے, پاگلا واللہ رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. کیا بات. یعنی آدمی اگر صبر کرے گا, چپ رہے گا تو اس پر موتی ہیں, اور صبر کرے گا اس پر ہیرے ہیں. بالکل. تو قربان جائیے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو اصل یہ کہ حضرت ایمان کامل, آج بے چینی, اضطراب اور بیرا روی, اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہونا, توکل ہونا. جیسے کل شہیدی صاحب نے بڑی اچھی اس کی وضاحت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. تو جب اللہ کی ذات پہ توکل ہوگا, یقین ہوگا, تو یہ بے چینی, اضطراب ختم ہو جائے گا. اور یہ جب ہی آئے گا جب ہم اپنا تعلق عرش عظیم کے رب کے ساتھ مضبوط کر لیں گے. تو اس کے لیے بڑا پیارا ایک وظیفہ ہے, سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. جو بے چینی میں, اضطراب میں رہتے ہیں, پریشانیوں میں رہتے ہیں, غموں میں رہتے ہیں, تکلیف میں رہتے ہیں, سکون نہیں ہے, استقامت نہیں ہے معاملات میں, اور اس وجہ سے بڑی پریشانی میں, تو سورہ توبہ 11واں پارہ اس کی آخری آیت ہے, حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے, لا الہ الا ہو جو وحدہ لا شریک ہے, علیہ توکلت, میں نے اس کی ذات پہ بھروسہ کیا, وہو رب العرش العظیم, جو عرش عظیم کا رب ہے. سورہ توبہ 11واں پارہ اس کی آخری آیت,
پھل دیکھیں نا کیا ملتا ہے ہمارے یہاں، کیسے پھل ملتے ہیں، اور ہم تب بھی صبر کر رہے ہیں. مفتی صاحب صبر پہ ہی بات چل رہی ہے، شکر پہ بات چل رہی ہے. دیکھیں پیارے پیارے بچوں نے صبر اور شکر کی بات کی. سو اس حوالے سے آپ اور پروفیسر صاحب کی بات رہ گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی ایک بات جو ہے وہ بالکل اس میں شامل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اور پروفیسر صاحب تو صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو اور صبر دے. ویسے انہوں نے عملی طور پر صبر کا مظاہرہ کیا ہے. بالکل. تو باقی لوگوں نے زبان سے کیا ہے، انہوں نے عملی طور پر کیا. قرآن تو مجید میں تو کہتا ہوں صبر ہی کریں. معذرت معذرت اجر پورا مل جائے. معذرت. ہم تو صابر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آج 4-5 دن ہو گئے، اتنی تو ہماری دوستی ہو گئی ہے. ویسے فیصل بھائی میں ایک بات کر لوں، یقین کریں کہ 30 دنوں میں ایک آدمی ڈبل صبر کا ثواب کما رہا ہے. ہاں مولانا امین شہیدی صاحب. ہاں ہم کھا رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. بچوں کے ساتھ زی انٹرنیشنل کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے. ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ بیٹا، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو اجر دے. کیا بات ہے مریم. ٹھیک ہے. ہاں چاہیے جی مفتی صاحب معذرت، چائے آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبر پر بات ہو رہی تھی. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان کو خسارے میں قرار دیا ہے. لیکن آگے صبر کی بات کی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو آج جس عصر میں اور آپ جی رہے ہیں، یہاں صبر کا بڑا فقدان ہے. بے صبری ہر جگہ آپ کو عام نظر آئے گی. آپ روڈ پر چل رہے ہیں تو آپ کو بے صبری نظر آئے گی، آپ بازار میں ہیں تو آپ کو بے صبری نظر آئے گی، آپ بینک میں چلے گئے تو آپ کو بے صبری جو ہے وہ آپ کا سامنا کرے لائنوں میں گی. نہیں کھڑے ہوتے، اور لوگ لائن میں لگنا ہی قطار میں پسند تو نہیں لگنا کرتے. پسند ہی نہیں کرتے. بالکل. آپ اسٹیشن پہ چلے جائیں، ریلوے اسٹیشن پہ، بس اڈے پہ، آپ کو جگہ جگہ لڑائی نظر آئے گی، جھگڑا نظر آئے گا. اس لیے کہ یہ بے صبری معاشرے میں بہت عام ہے. میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں اپنے یہاں مسجد میں بھی ہر جگہ کہ اگر آپ نے صبر پر کما حقہ چلنا ہے، کہ صبر کس کا نام ہے عملاً، تو نبی علیہ السلام کی حیات تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے ہی. بالکل. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے صبر کو کاملاً اختیار کیا ہے تو آپ کو نظر کربلا پر کرنی ہوگی. آپ نے دیکھنا ہوگا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے صبر کیا ہے، آپ کے رفقا نے صبر کیا ہے. اور پھر ان کے بعد، ان کی شہادت کے بعد سیدنا حضرت امام زین العابدین کا صبر جو ہے وہ کیسا صبر ہے، حضرت سیدہ زینب کا صبر ہے. اور صبر کیا ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ جن لوگوں نے سنگ باری کی تھی، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے خاندان کے بچوں کے جسموں پر گھوڑے چلائے تھے، وہ جب سامنے آیا کبھی امام زین العابدین کے، تو سیدنا حضرت امام زین العابدین کو کہنے لگا، آپ نے اس کو کھانا بھی کھلایا، سب کچھ کہا، پہچانا پہچانا. جب بار بار کہا تو انہوں نے کہا ہم تجھے کیسے بھول سکتے ہیں. اس نے کہا ہم تو کربلا میں ظلم کرنے والے تھے. کہا وہ تمہارا انداز تھا، ہم نبی کے گھر کے لوگ ہیں، ہم صبر والے ہیں، ہم ظالم کو بھی جواب نہیں دیتے، ظالم کو بھی خیرات عطا کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس طرف دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا. آج اگر ہم اس گھرانے کے ساتھ جڑ جائیں، اس گھرانے کے طریقے کو اختیار کریں، تو آپ کو روڈوں سے لے کر بینکوں تک، بینکوں سے لے کر گھروں تک، اور گھروں سے لے کر آپ کو بازاروں تک بے صبری نظر نہیں آئے گی. ہم نے چونکہ اس گھرانے سے اپنا تعلق توڑا ہوا ہے، زبان سے تو کہتے ہیں، عمل سے جڑے ہوئے نہیں. اگر ہم عملاً جڑ جائیں گے تو کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب سبحان اللہ. بہت اچھا. اور ہمارے ساتھ یہاں پروفیسر صاحب ہیں. پروفیسر صاحب بھی کافی صبر کیے بیٹھے ہیں. نہیں ماشاءاللہ، علماء نے کوئی بات چھوڑی نہیں کہ اب ہمارے اس میں کیا اضافہ کریں، سوائے اس کے کہ ماشاءاللہ ہر ایک نے جو بھی پہلو پکڑا بہت اچھی طریقے سے بیان کیا ہے. بہت خوبصورتی سے. صبر جو ہے نصف الدین ہے، نصف الایمان ہے. پروفیسر صاحب سوری، میں آپ سے نا تھوڑی سی بات چینج کرتا ہوں. جی 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 میں تھوڑی سی بات چینج کر دیتا ہوں. جی جی گھر میں صبر نہیں ہے. جی جی. آپ یہ سوچیں کہ اگر بیوی ہے یا میاں ہے
آپس میں ایک دوسرے کی ذات برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے, کبھی کبھی کوئی بات برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے, آپس میں صبر نہیں کرتے. اگر بیوی کو بات کر رہی ہے تو شوہر برداشت نہیں کرتا, شوہر کوئی بات کر رہا ہے تو بیوی برداشت نہیں کرتی. صبر نہیں ہے آپس میں. گھریلو ناچاکیاں کیوں اتنی بڑھ گئی ہیں؟ اس بے صبری کی وجہ سے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے, صبر نصف الایمان ہے. جس دل میں ایمان ہے وہاں صبر ہے. بالکل. جو دل ایمان سے خالی ہے وہ بے صبرہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ نے اسٹیٹس دیا ہے اس پر صبر کرے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے سے الگ بنایا ہے. بالکل بے شک. ہر خوبی الگ خوبیاں دی. ہم علماء میں دیکھتے ہیں یہاں ہر شخص کی الگ خوبی بیان کی, اور وہ خوبی دوسرے میں نہیں ہے. اگر کوئی شخص حسد میں آ کر چاہے کہ میں ایسا بن جاؤں, اسے گرا دوں, تو یہ بے صبری ہے. صبر جو ہے انسان کو دنیا میں بلند کرتا ہے اور آخرت میں بلند کرے گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ فرماتے ہیں جو صبر والے لوگ آئے, صابر آئیں گے ہمارے پاس, جن پر ہم نے مشکلیں ڈالی, آزمائشیں ڈالی, انہوں نے صبر کیا, بے صبر ہو کر انہوں نے خودکشی نہیں کی, فقر و فاقہ اور پریشان نہیں ہوئے. وہ جانتے ہمارا رب ہے, ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, ہماری یہ تکلیف دور کر دیں گے. یہی چیز ایمان ہے جو انسان کے صبر پیدا کرتی ہے. جب ایمان نہیں رہتا انسان کا صبر بھی ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ ششورا بن جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلق الانسان حلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان کو ہم نے تھوڑا دلا پیدا کیا, تھوڑا گھبرا جاتا ہے. اگر اس پر تکلیف آتی ہے بے چین ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی رب ہی نہیں. اور جب ہم ان کو خیر اس پر خوشحالی کرتے ہیں, جو بخل کرتا ہے کسی کو دیتا نہیں ہے, بخلی کرتا ہے, فرمایا الا المصلین, مگر وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ ایسا نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں جو بھی چیز ہے ہمارے رب کی طرف سے, اللہ کی ہر ڈالی و آزمائش کو برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. صبر کس چیز؟ صبر نام جیسے ہمارے قریشوں نے فرمایا کہ صبر اللہ کی اطاعت پر, اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا. ایک شخص اس کے سامنے اللہ کی نافرمانی کا موقع آتا ہے, اگر وہ چاہے تو وہ نافرمانی کر سکتا ہے, لیکن وہ صبر کرتا ہے, کہتا میں نافرمانی نہیں کروں گا. یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کے بھائیوں نے کہی. جب مصر میں پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ پایا, حیران ہو گئے, کہنے لگے آپ کے پیچھے کوئی سیاسی قوت نہیں تھی, آپ کے پیچھے آپ کا قبیلہ نہیں تھا, آپ تنہا یہاں آئے اور اس مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ حضرت بڑی لمبی بات ہے, فرمایا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. دو چیزیں ہیں, جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جو کچھ مجھے حاصل ہوا یہ صبر اور تقوی کی وجہ سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چھوٹے چھوٹے سے کچھ سوالات جو ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. ایک سوال آیا, روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں انجیکشن, ویسے اس میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے, لیکن میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں, میری ایک ذاتی رائے ہے کہ انجیکشن کو دیکھیں گے کہ اگر اس انجیکشن کا تعلق آپ کے جسم کی اصلاح کے ساتھ ہے, قوت کے ساتھ ہے, طاقت کے ساتھ ہے, تو ایسے انجیکشن سے روزہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. ضائع ہونے کا اندیشہ ہے جی. اور اگر انجیکشن یا اسی طرح سے کوئی ڈرپس وغیرہ ایسی ہیں, خیر ڈرپ تو ویسے بھی وہ چیز اور آ جاتی ہے, لیکن انجیکشن اگر ایسا ہے کہ جس کا تعلق انسان کے جسم کے اصلاح کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ جس طرح کوئی زخم لگ گیا, کٹ ہو گیا, اس کو سن کرنے کے لیے لگا دیا, یا ایک خاص کسی درد کے حوالے سے کسی جگہ کو ٹریٹ کرنے کے لیے کر دیا, دانت میں درد ہو رہا ہے اس کو لگا دیتے ہیں, تو ان وجوہات کی بنا پر یعنی اس کا اثر جو ہے نا وہ معدے تک نہیں جاتا ہے یا اصلاح مقصود نہیں ہے, تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. جی فضل بھائی. انجیکشن کسی بھی قسم کا ہو یا ڈرپ, اس سے روزے پر کوئی فرق اور اثر نہیں پڑتا, اس لیے کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے جو کھانے پینے کے راستے ہیں, یعنی زبان کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے لکھا ہے جس کو منفس کہا جاتا ہے, تو اس کے ذریعے سے تو روزہ ٹوٹتا ہے. انجیکشن چاہے رگ کا ہو چاہے بغیر رگ کا ہو یا ڈرپ ہو, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ طاقت کے لیے, قوت حاصل کرنے کے لیے کوئی انجیکشن لگاتا ہے تو وہ مکروہ ہے, اس سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے.
اس میں ایک ٹھیک جملے کا اضافہ کر دوں. جی پوچھ چکا ہوں. ایک جملے کا اضافہ کر دوں اس میں جی کہ جو انجیکشن علاج کے لیے ہے، درد سے نجات کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو انجیکشن طاقت کے لیے ہے اس میں حرج ہے، اس لیے روزے کو اس سے بچانا چاہیے. ایک چیز یہ دیکھیں کہ اگر انجیکشن روزے میں، بہت سارے لوگ یہ سوال ہم سے بھی کرتے ہیں کہ ہم نے جی انجیکشن لگوانا ہے، اگر تو آپ کا ایسے ہاسپٹل میں ٹائم ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے وہیں انجیکشن لگوانا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ احتیاط یہی ہے. علماء کی بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ رخصت ہے، انجیکشن لگوا سکتا ہے. بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کر کے لگوائے. اگر اس کو ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے خون بھی نکلوانا ہے تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ وہ ان چیزوں سے جو شک میں ڈالنے والی ہے ان سے اجتناب کریں، جو قرات میں ڈالنے والی ہے اس سے اجتناب کریں. ہاں اگر امر ضروری ہے، دن ہی میں آپ کو کرنا ہے، کوئی اور آپ کے پاس آپشن نہیں مطلب ہے، ہم روزے کی حالت میں کسی کو خون نہیں دے سکتے. نہیں، خون دیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اجتناب کرے، جیسے آپ نے ٹیسٹ کے لیے خون دینا ہے تو لیبارٹریز اگر صبح میں کھلی ہوتی ہیں تو رات کو بھی کھلی ہوتی ہیں، تو احتیاط یہ ہے کہ وہ روزہ افطار کرنے کے بعد پاکستان تب جاتے جب مجبور ہوتے ہیں نا. پاکستان میں تو سسٹم اوبویسلی ہمارے یہاں تو رمضان کے حساب سے چیزیں چلتی ہیں. لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں وہاں کی جو ٹائمنگز ہے دے ہیو ٹو فالو دیٹ. وہ ان کا تو وہ والا مسئلہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ اس حساب. ایک جو اور بڑی امپورٹنٹ سوال آیا ہے انسولین کے حوالے سے، جو شوگر کے مریض ہیں وہ انسولین کب لیں؟ مطلب جو انسولین کے انجیکشنز ہوتے ہیں وہ جو پیٹ میں لگاتے ہیں، وہ روزے میں لے سکتے ہیں یا سحری میں لے لیں اور اس میں لے لیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر میں تھوڑی سی بات کو فیصل بھائی آگے بڑھاتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے مریضوں کو کہ جن کا ایسی صورتحال ہے کہ وہ انسولین پہ آ چکے ہیں یا ان کی شوگر اس قدر لو ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آ رہی وہ تو ان کو تو مردہ والا سفر ان کی رخصت پر موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جیسے کہ اپنا مولانا مفتی صاحب نے، فضل سبحان صاحب نے، ان کی اپنی رائے کہ بھئی کسی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ہماری رائے یا میری رائے اس میں دلیل یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو منفذ کے علاوہ بھی، مثلا کھانے پینے اور اس کے علاوہ بھی اگر زخم ہوتا ہے اور معدے تک آپ کی کوئی دوائی چلی جاتی ہے تو فقہا کہتے ہیں روزہ تو ٹوٹ گیا. حالانکہ نہ تو وہ کھایا ہے نہ وہ پیا ہے، تو پھر یہ کیسے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روئے رمضان یا روئے روزہ کے خلاف ہے انجیکشن لگانا. ٹھیک ہے. اور وہ انجیکشن جس سے جسم کو کسی قسم کی طاقت اور قوت ملے. اگر ہم اس کو یوں چھوڑ دیں گے کہ فرق نہیں پڑتا تو پھر ٹھیک ہے بھائی، گرمیوں میں ڈرپیں لگاؤ، صبح جاؤ ایک، شام کو لگاؤ، بات ہی ختم ہو گئی. بڑی آسان سی انسولین سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور وہ ہم نے وضاحت کر دی، شہیدی صاحب نے بھی، میں نے بھی، کہ طاقت کے لیے لگایا جائے وہ تو مکروہ ہے، لیکن بیماری میں لگانے وغیرہ لگاتے ہیں. جی میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، برحال اجتناب ڈرپ جو ہے وہ تو غذا ہے، وہ غذا بن کر جسم میں داخل ہوتی ہے. باقی رہا انجیکشن جو ہے وہ معدے میں نہیں جاتا، سمجھے نا. وہ اگر انسان جیسے انسولین ہے، ایک انسان یہ ایسا ہے کہ شوگر بہت بڑھ گئی اس کی، اس کو ہارٹ اٹیک کا ہو یا مسئلہ، اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ انسولین لے لو، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا. میں یہ عرض یہ اجتہادی مسئلہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، اس میں کوئی نص تو ہے نہیں کہ مختلف علماء کرام کی اپنی اپنی آراء ہیں. بغیر مجبوری کے انجیکشن لگانے میں احتیاط برتنا بہتر ہے. جی. انسولین یا دوسری جو صورتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو روزہ ترک کرنے کی رخصت دی ہے اس رخصت پہ عمل کیا جائے. ہمارے فیصل بھائی، ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں روزہ تو رکھتا ہوں لیکن میں انسولین جو ہے نا وہ لگاتا رہتا ہوں کیونکہ اس کے بغیر میرا ٹائم گزرتا نہیں ہے، مجھے خطرہ رہتا ہے. تو پھر انہوں سے کہنے لگا، انہوں نے کہا ٹھیک آپ ٹھیک کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں پھر بھی، چونکہ یہ میرے ساتھ ساری زندگی کا معاملہ ہے، مجھے ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے، تو میں ایک احتیاط کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا احتیاط کرتے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا احتیاط یہ کرتا ہوں کہ روزہ بھی رکھتا ہوں، وہ انجیکشن بھی لیتا ہوں، اور جب رمضان
मगरिब के बाद बैठे रहते हैं तो नाज़रीन या सामीन ये समझते हैं कि शायद नमाज का टाइम है, तो माशाल्लाह हमारे यहाँ बाकायदा हम बाजमात यहाँ पर उलमा सब नमाज बाजमात अदा करते हैं। तो कई फिर आपको पता है सोशल मीडिया भेजते हैं कि जी नमाज मगरिब के बाद एक बदगुमानी टाइम हो गया नमाज, एक बदगुमानी दूर करने के लिए नाज़रीन सामीन को कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उलमा कराम बाजमात नमाज अदा करते हैं। जब भी नमाज का टाइम होता है, असर हो मगरिब हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जमात का एहतमाम होता है ताकि बेचारे देखने वाले किसी गलत फहमी या बदगुमानी की तो बात ही नहीं करें यार, हाँ ऐसे ही फैलाता उनको छोड़ दें, वो तो अहम ही खामखा बात करनी है। नमाज का वक्त हो गया है, यहाँ सब ये बहुत मारते हैं अगर लेट हो जाए तो। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।